सुबह वो स्टूडियो में खड़ी मुस्कुरा के अपनी पेंटिंग को देख रही थी जो इसने खिड़की के शीशों पे बनाई थी। इसके साथ सुभान साहब खड़े तहीर से खिड़की के शीशों को देख रहे थे। क्या ये अलवजन है या ये वाकई? वो आगे बढ़े और पेंट शुदा शीशे को छुआ। वो खुश्क था। माला मुस्कुरा दी। खिड़की के शीशे पे एक अलवजन पेंट किया गया था। शफाफ शीशा मुकम्मल तौर पे धुंधलाया हुआ था। इस पे बड़े छोटे पानी के कतरे थे। हर कतरे के अंदर बाहर का मंजर यानी नीचे का लॉन और सामने वाले घर नजर आ रहे थे, लेकिन उल्टे होकर। बाहर का मंजर उल्टा कैसे नजर आ रहा है? उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। वो मुस्कुरा दी और शाने उचका दिए। ये बारिश के कतरे दरअसल आंसू हैं, और आंसू तब निकलते हैं जब हमारा दुख हमें हमारी सारी जिंदगी उल्टा के दिखाए। कशमाला, ये अमेजिंग आर्ट है, अमेजिंग। वो खुशी से इसकी तरफ मुड़े। क्या आप ही हमारे रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल पे बना सकती हैं? ग्लास वॉल के बाहर बागीचा है। अंदर से देखने वालों को यूं लगेगा कि बाहर बारिश हो रही है। अमेजिंग। मैं बना सकती हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। मेरी अम्मी बीमार है तो मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे काम कर सकती हूँ। वो अपनी शराइत बता रही थी। ओशन छोड़ने के बाद वो पहला दिन था जब माला को लग रहा था कि वो फिर से जीने लगी है। इसकी ज़िंदगी बेकार नहीं थी। वो काम करने लगी है। वो फिर से अपना कैरियर बना सकती है। माँ तंदुरुस्त हो रही थी और अब सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। इसकी ये खुशी चंद घंटे की मेहमान रही, क्योंकि दोपहर में इसे महसूस हुआ कि माँ को बुखार हो रहा है। वो सांस भी कतरे जोर से ले रही थी, जैसे फेफड़े जोर लगा रहे हों। इसने मोहित के कहने पे इन्हें पैनाडोल दे दी। खुद वो सारी रात की जागी हुई थी। माँ के साथ ही सो गई। मगरिब के करीब इसकी आंख खुली तो फौरन चौंक के सीधी हो बैठी। माँ भी सो रही थी। इसने आगे बढ़ के माँ के माथे को छुआ। वो अब ज्यादा गर्म था। एक रिफ्लेक्स सेट हो चुका था। इधर माँ को जरा सा कुछ हो, इधर मोहित को कॉल की। मोहित, माँ को बुखार है। वो अपने कमरे में था। नींद में बोला, कितना बुखार है? मुझे क्या पता कितना है। डॉक्टर को कभी ये नहीं बताते माला कि किसी को बुखार है। हमेशा ये बताते हैं कि कितना बुखार है। तुम थर्मामीटर लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वो शायद अभी अस्पताल से आके सोया था। नीचे आया तो ओटी स्क्रब में मलबूस था। सर्जन को नाइट सूट से ज्यादा ये स्क्रब्स आरामदायक लगते थे। मोहित माँ के सराहने झुका और इसके माथे पे हाथ रख के महसूस किया। 102 बुखार, ये अच्छी बात नहीं है। पैनाडोल दी थी। हाँ, इससे कम हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चढ़ गया हूँ। इसने आंखें मली। माँ के साथ कुर्सी पे बैठ गया। इनका फर्बी सफ़ेद हाथ अपने हाथ में लिया। बार बार पर्क करने से इनके हाथ और बाजुओं पे निशान अब नीले जामनी होते जा रहे थे। मोहित सोचती नजरों से इन्हें देखे गया। वो नदा सी नजर आ रही थी। इन्हें क्या हो रहा था? कल टेस्ट रिजल्ट्स भी बेहतर थे। इन्फेक्शन भी नहीं लग रहा। सीएसएफ भी सेटल हो रहा है। फिर माँ को बुखार क्यों है? और माँ का तनफ्फुस क्यों कर रहा है? सोचते सोचते इसने दूसरा हाथ माँ की पंडलियों पे फेरा जो लिहाफ के नीचे थी। एकदम वो तेजी से झटका खा के उठा। जोर से लिहाफ हटाया। माँ के पांचे ऊंचे किए। इनकी सफेद पंडलियां बढ़ना थी। माला! मोहित का सांस रुक गया था। माँ की जराबें कहाँ है? माँ तंग हो रही थी तो मैंने उतार दी। कब कब उतारी? वो तेजी से पांचों उंगलियों से इनकी पंडलियों को दबा के कुछ महसूस कर रहा था। 2 दिन पहले। मोहित ने चेहरा उठा के बेयकीनी से इसे देखा। माला, मैंने तुम्हें कहा था वो जुराबें नहीं उतारनी। तुमने नहीं कहा था, और माँ को गर्मी हो रही थी। मुझे लगा तुम पहना दोगे। माला, माला, इसने करा कर जब्त किया। फिर वो कुछ नहीं बोला। वो बस वहां से उठा। इनकी पंडलियों को हाथ नहीं लगाना, मैं आ रहा हूँ। बोलते सांस से कहता वो बाहर भागा। माला, मैं माँ को ये जुराबें पहना रहा हूँ, देख रही हूँ। मोहित ने राहदारी में खूंटी पे लगी चाबी खींच के उतारी और बाहर भागा। पोर्च में कार खड़ी थी। इसने कपकपाते हाथों से कार स्टार्ट की और फुल रेस थी। वो किस स्पीड पे जा रहा था इसे मालूम नहीं था। ये जुराबें नहीं उतारनी। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं। वो कार को भगाते हुए फार्मेसी तक लाया। फिर अंधाधुन अंदर दाखिल हुआ तो इसका सांस फूला हुआ था। ये खून को गर्दिश में रखती हैं। ऑपरेशन के बाद हरकत ना करने से माँ की पंडलियों में खून का क्लॉट बनने का खदशा है। मुझे क्लेक्सेन चाहिए, इमरजेंसी है। वो आहिस्ता आवाज में कह रहा था, या वो चिल्ला रहा था। इसे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सिर्फ फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा था जो तेजी से इसे कुछ इंजेक्शन थमा रहा था। क्लोट एक छोटा सा जमा हुआ खून का लोथड़ा होता है। एक दफा पंडली में बन जाए तो वो किसी जहरीले जानवर की तरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जिस्म की तरफ सफर करता है। घर में वो भागते हुए दाखिल हुआ। इंजेक्शन बनाया। माँ के करीब बैठा। माला कुछ पूछ रही थी, लेकिन इसे आवाज नहीं आ रही थी।
وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ان کے جسم میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ یہ جمع ہوا لوچڑا جسم میں 3 جگہوں پہ پھنس سکتا ہے: دل، دماغ اور پھیپھڑے۔ ماں کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے، میں وہیل چیئر لاتا ہوں، تم ماں کو تیار کرو، اس نے خود کو کہتے سنا اور پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ یہ دل میں پھنس جائے تو دل بند ہو جاتا ہے، دماغ میں پھنس جائے تو دماغ مر جاتا ہے، اور پھیپھڑوں میں پھنس جائے تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ تینوں صورتوں میں یہ ایک ننھا سا لوتھڑا انسان کی جان لے لیتا ہے۔ ماں نیم بے ہوش سی وہیل چیئر پہ بیٹھی تھی، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، سفید چادر سر اور کندھوں کے گرد لپٹی تھی، آنکھیں نیم وا تھی۔ موہت وہیل چیئر دھکیلتے ہوئے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ تیز تیز ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کو ایمبولزم کہتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے یہ جرابیں پہنائی جاتی ہیں۔ وہ سی ٹی اسکین روم کے باہر کھڑے تھے۔ موہت ان کو سی ٹی کے تختے پہ لٹا رہا تھا، اسٹاپ ڈائی ڈالنے کے لیے ان کے ہاتھ کی وین کو پھر سے پرکھ کر رہا تھا۔ ایک اور سوئی، ایک اور نشان۔ ایمبولزم ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ انسانوں کو چند گھنٹوں میں مار دیا کرتا ہے، اس لیے مالا ان کی جرابیں نہیں اتارنی۔ موہت نے یہ سب اس وقت سوچا تھا، بتایا نہیں تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اسے تفصیل سے ان جرابوں کا مقصد سمجھانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں سرد کوریڈور میں باہر کھڑے تھے، ان کے چہرے سفید اور سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ میں اتنے سال سے میو ہسپتال میں سرجریز کا حصہ ہوں، میں دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج تک میرے سامنے ان گنت لوگوں کا ایمبولزم ہوا ہے، جانتی ہو ان میں سے کتنے لوگ بچے، کتنے؟ موہت نے نظریں ان کی طرف موڑی۔ 0۔ وہ بولا تو آواز آہستہ تھی۔ کشمالا کا سانس وہیں اٹک گیا۔ ایمبولزم سے کوئی نہیں بچتا مالا، مگر میں نے گوگل پہ پڑھا تھا کہ 2 لوگ بچ جاتے ہیں۔ گوگل کی ہر بات پریکٹیکل نہیں ہوتی، میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حقیقی زندگی میں پیش آتی ہے۔ لوگ ایمبولزم سے نہیں بچتے کیونکہ ایمبولزم کی وقت پہ تشخیص نہیں ہو پاتی۔ ایمبولزم کی پہلی بڑی علامت موت ہے۔ اچانک سے سرجری کے بعد بندہ مر جاتا ہے، بس لوتھڑے کا پتہ ہی مرنے کے بعد چلتا ہے۔ ایسے مت کہو موہت۔ اف، میں نے کیوں ماں کی جرابیں اتاری؟ مجھے واقعی یاد نہیں تھا کہ تم نے مجھے کچھ کہا تھا اس کے بارے میں۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھے بھی چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہم ماں سے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں برت سکتے۔ اگلے 3 دن ماں کو آئی سی یو میں رکھا گیا۔ سی ٹی اسکین کے مطابق کلاٹ ان کے پھیپھڑوں میں جا کے پھنس گیا تھا، لیکن بروقت فلیکسین ملنے سے ان کا خون پتلا ہونا شروع ہوا۔ سی ٹی ہر روز نہیں کیا جا سکتا، درمیان میں گیپ دینا ضروری تھا، اس لیے چوتھے روز جب سی ٹی کیا گیا تو کلاٹ چھوٹا ہوتا دکھائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ بہتر تھی۔ سرجن کا کہنا تھا اگر موہت بروقت ماں کو فلیکسین کا انجیکشن نہ لگاتا تو یہ کلاٹ پھیپھڑوں میں پھنس کے ان کا سانس روک سکتا تھا۔ جن کے بیٹے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے موہت؟ وہ دونوں ماں کے بستر کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ پوچھ رہی تھی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم خود ماں کو مینیج کر رہی ہو کیونکہ تم سرجن ہو، لیکن جن کے گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہوگا وہ کتنا خوار ہوتے ہوں گے۔ ہمارے اس ہیلتھ سسٹم سے تم نے ابھی سرکاری ہسپتال نہیں دیکھا مالا، خواری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے ہسپتال شروع ہوتے ہیں۔ ایک واحد ہسپتال جہاں سسٹم بہترین ہے اور مریض اکیلا بھی ہے تو اس کے علاج کا پروٹوکول پورا ہوتا ہے، وہ سی ایم ایچ ہے، لیکن انہوں نے ابھی عام عوام کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں کیونکہ بیچارے کہاں جائیں۔ موہت اس موضوع پہ گھنٹوں بول سکتا تھا، لیکن مالا نے اس سے وہی سوال کیا جو وہ بار بار پوچھ رہی تھی، ماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اب سے انشاءاللہ وہ ریکوری کی طرف ہوں گی۔ 1 مئی کو ماں کا ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ڈاکٹر زہرا نے ہمیں 6 ماہ دیے تھے، 1 نومبر تک، لیکن دیکھو ہمیں ڈاکٹر واصف مل گئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ ماں کو منجیوما ہے۔ ابھی بایوپسی کی رپورٹ آنی ہے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹر واصف کی بات درست نکلے گی، جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اور یہ ایک فکرہ اس کے ذہن میں پیوست ہو گیا، جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، وہ چہرہ اٹھا کے زیر لب دعا مانگنے لگی، شفا دے اے شفا دینے والے۔ اس دفعہ جب ماں گھر آئی تو وہ واقعی صحت کی طرف گامزن تھی، جو اللہ یہاں تک لایا تھا وہی آگے بھی لے کر جا رہا تھا۔ ماں پہلے سے زیادہ ذہنی طور پہ بیدار ہو چکی تھی، ان کا زخم بڑھ رہا تھا، خون کا کلاٹ اندر ہی اندر گھل کے غائب ہو چکا تھا۔ وہ سب سے اچھی بات، ماں کے ٹیومر کی بایوپسی رپورٹ آ چکی تھی، یعنی ان کے آپریشن کے وقت برین سے جو ٹیومر نکالا گیا تھا اس کے حصے 3 مختلف لیبارٹریز کو بھیجے گئے تھے اور تینوں کی بایوپسی رپورٹ ایک جیسی تھی۔
ग्रेड 1 मेंजियोमा सबसे ज़्यादा बेज़र मेंजियोमा। सर्जन ने सर्जरी के दौरान ट्यूमर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ब्रेन में छोड़ दिया था क्योंकि वह इन जगहों से चिपका हुआ था जो जिस्म के अज़ा कंट्रोल करते थे। इनको काटा जाता तो जिस्म मफलूज हो जाता। वो इतना छोटा सा बचा हुआ ट्यूमर था कि अगर वो ब्रेन में रहता भी तो कोई मसला न था। इसको दोबारा तकलीफदा बनने में 20 से 25 साल लगने थे। कहाँ वो डॉक्टर दोहरा की 6 माह की टाइमलाइन से लड़ रहे थे, कहाँ 20 से 25 साल की उम्मीद इनके लिए आबे हयात थी। अगले 2 हफ्ते तक माँ इतनी बेहतर हो गई थी, क्या वो पुरानी बातें याद करने लगी थी। रमज़ान कब शुरू हुआ, माला कब लाहौर वापस आई, इन्हें कुछ भी याद न था। ईद इनकी बीमारी में आई और गुजर गई। माला को एहसास हुआ कि इन्हें ये भी याद नहीं था कि ज़ियाद ने इनका रिश्ता मांगा है। वो भी खामोश रही। ये वक्त इन बातों का नहीं था। वो अप्रैल में लाहौर वापस आई थी, लेकिन माँ के जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही थी। इन्हें बहुत कुछ याद न था। एक दिन जब वो इनके बालों में ब्रश फेर रही थी, माँ इनसे पूछने लगी, इज़ा की शादी होगी? जी माँ, मैं इसी के लिए तो लाहौर आई थी, लेकिन मुझे क्यों नहीं याद? वो हैरान थी। वो हर दफ़ा इस सवाल के जवाब में कहती कि मम, आपके ब्रेन पे ट्यूमर का इतना प्रेशर था कि वो याददाश्त के हिस्से को मुतासिर कर रहा था। लेकिन इस दफ़ा ब्रश चलाते हुए जल के बोली, क्योंकि इन दिनों आप तुन मदहोश होती थी, कह के ज़ुबान दबा ली। लेकिन खिलाफ़े तौका पूरे जहाँ बेगम ज़ोर से हंसती, एक चपेट पीछे बैठी माला के घुटने पर लगाई। बड़े बदतमीज़, माँ को ऐसे कहते हैं? वो बुरा मान के भी हंसे जा रही थी। माला ने नरमी से इनके सफ़ेद स्याह बालों को अपने हाथों में थामा, फिर अपना चेहरा पीछे से इनके कंधे पर रखा। माँ, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन एकदम वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। इतने हफ्तों की बेबसी, खौफ और उम्मीद सब आंसुओं की सूरत आंखों से बाहर निकला था। वो अब सिर्फ एक लड़की थी जो अपनी माँ को खोने से डरती थी। मेरी बेटी, माँ जो पहले हंस रही थी, वो इसका सर अपने साथ लगाए खुद भी रोने लगी थी। वो एक माँ थी जो अपने बच्चों को अकेला छोड़ के अगले जहाँ जाने से डरती थी। आंसू इनकी बुरी आंखों से निकल के झड़ियों ज़दा चेहरे पे नीचे बहने लगे। इनके चेहरे का टेढ़ापन ट्यूमर के निकलते ही दुरुस्त हो गया था, जैसे इस्त्री कर दिया गया हो। माला ने माँ को इस बीमारी में दूसरी दफ़ा रोते देखा था। पहली दफ़ा तब जब ऑपरेशन के बाद बड़े मामू इस्लामाबाद से मिलने आए और कुछ दिन यहीं रहे। इनको देखते ही माँ ने पहली दफ़ा कहा, भाईजान मुझे दर्द हो रहा है, और वो सुन रह गई। माँ को दर्द भी हो रहा था। बस माँ बस मेरी माँ बच जाएगी, दुआएं करते करते याद ही नहीं रहा था कि माँ को भी दर्द हो सकता है। दूसरी दफ़ा वो अब रोई थी माला के सामने। मोहित तो लड़का है माँ, कुछ ना कुछ कर लेगा। माँ ही की तो फैमिली है। मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है माँ। मैं क्या करती अगर आपको कुछ हो जाता? वो इसके कंधे से सर टिकाए रोई जा रही थी। आंसू इनके कंधे पर रखे दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे। ये इस लम्हे था जब माँ ने आंसू पोंछे और चेहरा उठाया, इसका माथा चूमा। इन्हें जैसे याद आया, कुछ दिन पहले नगीना मेरे पास आई थी। माला फौरन इसे पीछे हुई और ब्रश उठा लिया। गीले चेहरे के साथ वो इनके बालों में ब्रश फेरने लगी ताकि पीछे हो जाए, वो इसका चेहरा न देख सके। वो ज़ियाद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी माला। माला के हाथ ऊपर से नीचे चलते रहे। इसे स्टूडियो की खिड़की याद आई जो आंसुओं से भरी थी। इसे कैफ याद आया जो इस दिन से गायब था। दोनों में से किसी ने दूसरे को कॉल नहीं की थी। तुम सोचना इस बारे में बेटे। ज़ियाद अच्छा लड़का है, शरीफ है, बरसरे रोज़गार है। वो अब धीरे धीरे ज़ियाद के बारे में बहुत सी बातें कह रही थी। मैं सोचूंगी माँ। वो बोली तो इसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। क्या वो ज़ियाद के बारे में सोचना चाहती थी या किसी वजह से इस मौजू को टाल रही थी? कुछ था जो अधूरा रह गया था। वो इसे अब इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार था। माला और माँ का सबसे ज़्यादा झगड़ा मीठा खाने पे रहा था। सर्जरी के बाद चूंकि वो ज़्यादा हिलती जुलती नहीं थी, इसलिए खुद से मीठा खा नहीं सकती थी। माँ को हिलाना जुलाना भी एक अलग मसला था। फिजियोथेरापिस्ट रोज़ घर आती और इनको एक्सरसाइज करवाती। वो नौजवान सी लड़की थी, चुलबुली सी जीन्स टॉप पहने ब्लॉक हील से ठीक ठीक ठक ठक चलती हुई कमरे में आती और खुशगवार अंदाज में ऐलान करती, आंटी उठ जाए, फिजियो का वक्त हो गया है। वो अपने बेड पे लेटी माँ की शक्ल से लगता वो इसको कच्चा चबा जाएंगी। इनको भी एक आंख नहीं बांधती थी क्योंकि वो इनसे जिस्मानी मशक्क़त करवाती थी। इसके आने का टाइम फिक्स था।
وہ آنے سے پہلے ماں کی وہ حالت ہوتی جیسے ٹیوشن ٹیچر کے آنے سے پہلے بچوں کی ہوتی ہے، بس کسی طرح چھٹی کا بہانہ مل جائے۔ مان لو آج تو مہمان آئے ہیں، تم فزیو تھراپسٹ سے کہو کل آ جائے۔ میں نے مہمانوں سے بات کر لی، وہ 6 بجے کے بعد آئیں گے۔ فزیو کی چھٹی نہیں ہونی ماں۔ وہ بھی حور جہاں کی بیٹی تھی جسے بچپن میں ماں زبردستی ٹیوشن اور قاری صاحب پہ بیچتی تھی، اسے بھی سارے بدلے گن گن کے لینے تھے۔ ماں پہلو بدل کے رہ جاتی۔ اوہ، مجھے تو وہ نکلی تھراپسٹ لگتی ہے، میرے سارے جوڑ ہلا جاتی ہے۔ اس کے جوڑ ہلانے سے یہ ہوا کہ جون کے آغاز میں ماں جو بالکل بیڈ پہ تھی اب اٹھ کے بیٹھنے لگ گئی۔ جون کے وسط تک وہ کھڑی ہونے لگی اور جون کے آخری دنوں میں پہلی دفعہ انہوں نے واکر کے سہارے چند قدم اٹھائے۔ جولائی شروع ہوا تو ماں بالآخر واکر سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ باتھ روم بھی اب وہ واکر سے جا رہی تھی۔ ہر شام فزیو تھراپسٹ ایکسرسائز کروانے آتی اور آخر میں ان کو کھڑا کرتی، واکر سے چند قدم چل کے مالا کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی اور پھر وہیں بیٹھی رہتی۔ فزیو کے جانے پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسے بچے اسکول کی چھٹی کی گھنٹی بجنے پہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی روز کی روٹین تھی۔ فزیو چلی جاتی اور بخت بھی چائے لے آتی۔ مالا اور ماں وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے چائے پیتے، ساتھ ہی ماہی کو ویڈیو کال ملا لیتے۔ ماہی کے اس وقت فجر بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، لیکن وہ ماں کے لیے اٹھ جایا کرتی۔ پھر وہ تینوں خوب باتیں کرتے، گئے دنوں کی باتیں کرتے، پرانے قصے، سب کچھ خواب سا لگتا تھا۔ کہاں ماں ٹیومر کی مریض تھی اور کہاں وہ دونوں اب مالا کے بیڈ پہ بیٹھ کے گپے لگا رہے تھی۔ ماہی نے گپوں کے لیے گپ کا لفظ ایجاد کیا ہوا تھا۔ وہ ہر کسی کے نام کا چھوٹا کر کے آگے ایس لگا دیتی تھی۔ یوں ان کی شامیں ایک جیسی ہوتی، گپس لگاتے لگاتے کٹ جاتی، پھر رات ہو جاتی اور ماں کی نائٹ روٹین شروع ہو جاتی۔ ان کا بیڈ بنانا، ایکسٹرا شیٹس، دوائیاں، اینٹی بائیوٹک۔ درمیان میں موہت کو شک ہوا کہ ماں کا مینجائنس ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیسٹ رپورٹس میں کچھ لیولز ہائی آ رہے تھے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب دماغ کی مننجی کی تہہ میں انفیکشن ہو جائے، جسے مینجائٹس کہتے ہیں، اور یہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر واصف کا کہنا تھا یہ مینجائٹس نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ جب وہ تندرست لگ رہی ہیں، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ٹیومر بھی منجومہ ہے کیونکہ 3 لیبارٹریز یہ کہہ چکی ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز ٹھیک ہے، یہ لیولز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اینٹی بائیوٹکس آہستہ آہستہ ان کو تندرست کر دے گی۔ یوں موہت کچھ دن کے لیے مطمئن ہو جاتا، پھر دوبارہ وہ ٹیسٹ کرواتا۔ بظاہر ماں تندرست تھی، لیکن وہ لیولز نیچے نہیں جا رہے تھے۔ کہاں گڑبڑ تھی؟ جسم میں، یا شاید وہ وہمی ہو رہا تھا؟ اس دن موہت کے ساتھ اس کا ایک دوست اینڈوکرائنولوجسٹ گھر آیا، ماں کی شوگر وغیرہ کا فالو اپ کرنے لگا۔ وہ اس وقت بیڈ پہ اٹھی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا، سفید بال کلموں سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ مالا نے سوچا صبح ان کا ہیئر ڈائی لگا دے گی۔ میٹھا نہیں کھا سکتی، حسرت ہی رہے گی اب یہ۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر سے کہنے لگی، کس نے کہا ہے آپ میٹھا نہیں کھا سکتی موہت؟ اس نے تہکن سے کہا، آنٹی کی شوگر چیک کرو اور گھر میں جو بھی میٹھا ہے لے آؤ۔ ہے کیا مطلب؟ وہ جو صوفے پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی ہڑبڑا کے اٹھی۔ موہت بھی فکر مند ہو گیا۔ ماں کی شوگر ہائی ہوئی تو انفیکشن ہو سکتا ہے، میں اینڈوکرائنولوجسٹ ہوں۔ یا تم؟ ڈاکٹر جعفر بگڑ کے بولا، میں شوگر ہائی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ہم ان کو میٹھا کھلا کے ہی ساتھ ہی اس نے انسولین کا ایک قسم کا نام لگا دیں تو شوگر ہائی نہیں ہوگی۔ بخت بھی نے انڈوں کا حلوہ بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماں مزے سے پیالے میں انڈوں کا حلوہ کھا رہی تھی، جبکہ مالا اور موہت بے بسی سے انہیں گھور رہے تھے۔ اس دن سے ڈاکٹر جعفر ماں کا فیورٹ ڈاکٹر بن گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد پیالہ بھر کے انہیں میٹھا کھانے دیتا، ساتھ ہی مالا ان کو انسولین کی وہ قسم لگا دیتی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھانے سے پہلے کی شوگر بھی نوٹ کر کے بتاتی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کیا اور کتنا کھا رہی ہیں۔ انسولین فوراً جسم میں جا کر شوگر لیول کم کر دیتی۔ یہ ایک خطرناک چیز تھی، لیکن چونکہ اینڈوکرائنولوجسٹ خود اس کو مانیٹر کر رہا تھا، اس لیے ماں کا شوگر لیول ٹھیک رہا۔ وہ ایک دم خوش رہنے لگی۔ وہ ہر روز میٹھا بنواتی۔ جعفر کا کہنا تھا، مریض خوش نہیں ہوگا تو صحت مند نہیں ہوگا۔ جون کے مہینے میں انہوں نے بہت میٹھا کھایا۔ جعفر نے جولائی میں بھی انہیں میٹھا کھانے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگست میں جب زخم مکمل بھر جائے گا اور وہ پھر چڑھنے پینے لگیں گی، تب ہم ان کو روک دیں گے۔ البتہ ماں کو سختی سے منع تھا کہ وہ جعفر کی اجازت کے بغیر میٹھا نہیں کھا سکتی۔
آہستہ آہستہ وہ میٹھے میں ایک دن کا گیپ دینے لگا۔ ماں کو یہ بات پسند نہیں آئی لیکن مجبور تھی۔ وہ بھی گیپ والا دن تھا، لیکن مالا نے صبح دیکھا کہ بخت بھی شاہی ٹکڑے بنا رہی ہیں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ماں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے سر جھکا کے معصومیت سے کہا، موہت نے کہا تھا، اس نے موہت کو کال کی، وہ ہسپتال میں تھا۔ کون سے شاہی ٹکڑے؟ میں نے تو نہیں کہا۔ مالا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے ماں کی معصومیت پہ ہنسی بھی آئی، لیکن خیر۔ دوپہر میں وہ چپ چاپ شاہی ٹکڑوں کا پیالہ لیے ماں کے پاس گئی، انہیں تھما دیا۔ بس ایک پیالہ کھانا ہے آپ نے؟ ماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں کہا، دوبارہ نہیں مانگا۔ مالا کو لگا ماں کو بالآخر اپنی شوگر کا احساس ہونے لگا ہے۔ رات کو اس نے بخت بھی اور موہت کے ساتھ کچن میں میٹنگ کی۔ اب مجھ سے پوچھے بغیر گھر میں میٹھا نہیں بنے گا۔ موہت نے سر ہلایا اور ہاں مالا، اب ماں کو آج کی حرکت پہ کچھ نہ کہنا۔ میں نے انہیں ایک پیالہ دے دیا، وہ مزید نہیں مانگیں گی۔ مالا کا منہ کھل گیا۔ موہت، میں انہیں ایک پیالہ دے چکی ہوں، انہوں نے تم سے الگ سے مانگا ہے۔ موہت نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ اس نے کیسے ماں کی معصومیت پہ بھروسہ کر لیا؟ پھر دونوں نے ایک دم بخت بھی کو دیکھا، وہ بھی منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک پیالہ تو باجی میں نے بھی دیا ہے، بخت بھی۔ وہ دونوں چلائے تھے اور ماں کمرے میں بیٹھی ہم ٹی وی کا کوئی ڈرامہ لگائے مزے سے شاہی ٹکڑے کھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ وہ ان کی بھی ماں تھی۔ اندرون شہر کی گندی میلی گلیوں میں سے ایک کے اندر بنے اس گھر میں آج بھی بہت رش تھا۔ البتہ وی آئی پی کے لیے مختص قالین والے کمرے میں صوفے پہ کرفو سے بیٹھی کبیرہ بیگم تنہا تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ مضطرب سی اپنے ہیرے کی انگوٹھیاں مروڑ رہی تھی۔ بوائے کٹ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے، کانوں میں موتیوں کے ٹاپس اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ سامنے بیٹھا بکھرے بالوں اور بدبودار لباس والا عامل پیٹر مسیح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کبیرہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچ کیسے گئی حورے جہاں؟ وہ ایک دم تڑپ کے بولی تو عامل نے آنکھیں کھولی۔ جادو نے اس کے خون کو اس کے خلاف کر دیا تھا، خون میں شیطانی لوتھڑا بنایا گیا تھا۔ لیکن عامل نے گہری سانس اندر کھینچی۔ کیا کریں؟ اس کے بچوں نے علاج کروا لیا، کیا فائدہ ہوا؟ وہ ناخوشی سے ایک انگوٹھی کو بار بار اتارتی اور واپس پہنتی۔ اتنے جادو کے باوجود اسے بچنا ہی تھا۔ جادو نے اس کے جسم کو بہت کھوکھلا کر دیا ہے۔ کبھی تو عامل کا وقت بھی آئے گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ کبیرہ نے اوہ کہہ کر سر جھٹکا اور دوسرے موضوع کی طرف آئی۔ ماہی، اس کی بیٹی کی ساس کسی کو بتا رہی تھی کہ اس کی پریگنینسی ٹھیک جا رہی ہے۔ ایک کام کہا تھا تمہیں کہ اس کے بچہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تم سے نہیں ہوا سائیں۔ عامل نے ڈھیلے انداز میں کندھے اچکائے۔ ہمارا قصور نہیں ہے، وہ لڑکی پڑھائی بہت کرتی ہے، صبح شام کی دعائیں، اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم جادو بیچتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتا۔ یعنی میں اب وہ دن دیکھوں گی جب آباد اور ماہی اپنی مکمل فیملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور میری بیٹی گھر بیٹھی ہوگی؟ ناممکن۔ کبیرہ نے مٹھیاں بھینچ لی، ایسے کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ عامل کاجل لگی آنکھوں سے مسکرائے۔ فکر نہ کرو، انسان سست پڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن وہ دعا مانگنا بھول جائے گی، کبھی نہ کبھی وہ ناغہ کرے گی، ہم طاق میں ہوں گے اور اسی دن حملہ کریں گے۔ مگر کبیرہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ اسی ناخوشی سے عامل کو دیکھ کے گویا ہوئی، وہ زیاد، اس کا اچھا حساب تمام کیا تم نے۔ اس کی ماں رشتہ لینے پہنچ گئی کشمالہ کے گھر۔ اس کی ماں کا بھی وہی مسئلہ ہے کبیرہ بیگم، وہ پڑھتی پڑھاتی بہت ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ سارا دھندا خراب کر دیتے ہیں۔ وہ جی بھر کے مدمزہ ہوا۔ زیاد کی ماں نے اپنی پڑھائی سے اور ماہی نے اپنی پڑھائی سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھا ہے۔ اب میں کہاں سے نقب لگاؤں؟ کس کام کے ہو پھر آپ میرے؟ زیاد کی ماں کا کچھ کرتا ہوں۔ جب حورے جہاں جیسی پڑھنے پڑھانے والی عورت جادو سے بیمار ہو سکتی ہے تو زیاد کی ماں کیا چیز ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑانے لگا، پھر اسی کیفیت میں بولا، زیاد کشمالہ کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تمہاری بیٹی کا معاملہ مجھے یہاں ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ میری بیٹی کی شادی زیاد سے ہی ہوگی اور تم کرواؤ گے یہ سب۔ کبیرہ بے چینی سے ناخن چبانے لگی۔ یہ وہ صرف تب کرتی جب وہ شدید بے بسی کا شکار ہوتی۔ خاندان والوں کی باتیں، اپنی بیٹی کا بڑھتا وزن، یہ سب اسے ہراساں کرتا تھا، اور پھر دھوم دھام سے شادی کر کے ایک اچھا داماد لے کے خاندان پہ دھاک بھی بٹھانی تھی۔ کبیرہ کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ اپنی دھاک ہر ایک پر کیسے قائم رکھنی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو سکا، اسے ماہی کا بچہ اور مالا کا بسا ہوا گھر دیکھنا پڑا تو یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگا۔
کشمالہ زیاد کو پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ عامل ایک دم چونک کے بولا۔ کبیرہ بھی اپنے خیال سے جاگی، چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ، تمہارے موکل تو بڑے کام کی ہیں، کون ہے اس کی زندگی میں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کوشش کرتا ہوں پتہ کرنے کی۔ عامل نے بڑے جوش سے آنکھیں موندی، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہڑبڑا کے اس نے آنکھیں کھولی۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا۔ وہ درد کئی دن تک محسوس ہوتا رہا تھا، مگر تم نے کہا نا۔ موکل کو غلطی لگی تھی۔ کوئی نہیں ہے کشمالہ کی زندگی میں، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ وہ کھانستے ہوئے بات بدل گیا۔ زیاد کی ماں کو بہت تیزی ہے نا رشتہ کرنے کی، پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب وہ کبیرہ بیگم کو وہ فہرست تھما رہا تھا جسے درکار تھی، نقدی، بکرے اور فیورز، کسی کی سفارش، کسی کا تبادلہ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جادو جنات کا کام کرنے والے اپنے لیے جنات سے کہہ کے دولت کیوں نہیں کما لیتے؟ ایسا اس لیے کہ جنات انسان کو دولت نہیں لا کے دے سکتے۔ دولت انسان کو انسانوں سے کمانی ہوتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے، محنت سے بڑھتی ہے اور حکمت سے خرچ کرنے پہ قائم رہتی ہے۔ جنات اس معاملے میں بے بس ہوتے ہیں، وہ تکلیف دے سکتے ہیں یا کسی کا حال عامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ عامل ان کاموں کے لیے جنات کو قید کرتے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جنات ہر کام درست کر دیں یا ہر خبر سچی پہنچائیں۔ جنات جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں اور اگر انہیں جواب معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے سنا دیتے ہیں۔ عامل اپنے کلائنٹ سے پھر بھی پیسے بٹور لیتا ہے، البتہ ایسے گندے میلے علاقوں میں رہنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ برے جنات اور شیاطین قریب تب آتے ہیں جب انسان ویرانے اور گندی جگہوں پہ رہے۔ انہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے غلاظت سے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو عامل کے قبضے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عامل ان کو مارنے یا ان کی روزی تنگ کرنے کا ڈراوا دیتا ہے، لیکن جس دن کسی جن کو یقین ہو جائے کہ عامل اس کی موت اور رزق پہ قادر نہیں ہے، عامل کے شکنجے سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن انسان آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو انسان عامل کے چوکھٹ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنا کام کروانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ کبھی اس چوکھٹ سے آزاد نہیں ہوتا۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، تو عامل اپنے جنات کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن پھر سے پیچھے لگ گئے ہیں، سو وہ بھاگ کے عامل کے پاس دوبارہ آتا ہے۔ یوں عامل اپنے کلائنٹ کبھی نہیں کھوتے۔ جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ کبیرہ بیگم بھی ایک قیدی تھی۔ ماں کے ایمبولزم والے معاملے کے بعد مالا نے ریسٹوران والے پروجیکٹ کو روک دیا تھا، لیکن جون کے آخر میں جب ماں بہتر ہونے لگی، اس نے ریسٹوران جوائن کر لیا۔ وہ روز 1 سے 2 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس کا ہاتھ برش اور رنگوں پہ پھر سے چلنے لگا تھا۔ ریسٹوران کا نام گلاس ٹاؤن تھا۔ وہاں ہر روز معمول کی گہما گہمی ہوتی۔ ریسٹوران کے ہال کے باہر ایک برآمدہ تھا جس کے شیشے کی دیوار نے اسے باغیچے سے الگ کر رکھا تھا۔ مالا گلاس وال کے اندر کی طرف فرش پہ بیٹھ جاتی، نیچے چند کشن بچھا لیتی اور پھر آلتی پالتی کیے وہ رنگ مکس کرنے لگتی۔ کانچ کی پلیٹوں کے ٹکرانے کی آواز، سلور کے چمچ کی کھٹکار، لاہور کے لوگوں کی گوسپ، موبائل کی بجتی گھنٹیاں، وہ سب سنتے ہوئے کام کرتی جاتی۔ آوازیں اچھی تھی، خاموشی بری تھی۔ خاموشی ہسپتال کے ICU کی یاد دلاتی تھی، جس میں صرف مشینوں کے بپ بپ کے علاوہ کوئی آواز نہ ہوتی تھی۔ ہر روز گلاس وال کے ساتھ اپنا کام پھیلانے سے پہلے وہ موبائل اسکرین پہ تاریخ دیکھتی۔ ڈاکٹر زہرا کی ٹائم لائن 6 ماہ کی تھی، 1 نومبر تک۔ وہ ٹائم لائن کبھی ذہن سے جاتی ہی نہیں تھی۔ جیسے سزائے موت کے قیدی کو سزا سنا کے آزاد کر دیا جائے، تو وہ بار بار اس تاریخ کو یاد کرتا ہے جب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ ہر روز وہ گنتی کے 1 نومبر آنے میں کتنے دن تھے، اور ہر روز وہ گنتی کے کیف کو گئے کتنے دن بیت چکے ہیں، یہ حساب کتاب بھی ذہن سے جاتا نہیں تھا۔ کیف گیا تو زندگی سے بھی کچھ چلا گیا۔ تعاقب ہونے کا احساس پھر سے چھانے لگا، لیکن اس نے پھر کوئی گارڈ نہیں رکھا۔ وہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سیکورٹی گارڈز چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے تھے، یا شاید وہ صرف کیف تھا۔ مالا نے اس خوف کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ماہی مسلسل اسے قرآنی آیات بھیجتی۔ ان کو پڑھا کرو مالا، ماں پہ جادو ہے۔ وہ اس کو پڑھاتی اور پورے انہماک سے پڑھتی، لیکن ماں کی صحت یابی کے لیے، جادو کا سوچ کے نہیں۔ اسے جادو جنات پہ یقین نہیں تھا۔
وہ ہوتے ہیں لیکن کسی اور کے ساتھ، کسی اور زمانے میں۔ اس کی ماں پہ کوئی جادو نہیں ہے، ماں ہی وہمی تھی۔ اس کے بعد گھر پہ خون نہیں آیا، نہ ہی کسی نے کوئی اور حرکت کی۔ ہاں، ایک تعاقب ہونے کا احساس تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ریستوران پہنچی تو ماں کا ٹیکسٹ میسج آیا، پہنچ گئی ہو؟ وہ مسکرا کے جواب لکھتی، جی ماں۔ روز اس کی کوشش ہوتی کہ پہنچنے ساتھ ہی ان کو پہلے میسج کرے، لیکن ان کا میسج پہلے آ جاتا۔ وہ منٹ گن رہی ہوتی تھی، وہ کام کر رہی ہوتی تو ماں کا میسج آتا، ساتھ ساتھ کچھ کھاتی پیتی بھی رہنا، ان موئے ریسٹورینٹ والوں سے کہو تمہیں فری میں کھانا دیا کرے۔ ماں بھی ٹپیکل ماں تھی، وہ ہنس کے روز انہیں میسج کرتی، جی وہ مجھے کافی دیتی ہے۔ ماں کو خالی پیٹ کافی پینا پسند نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک روٹین بن جاتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے والے لوگ رات کے کھانے اور اگلی دوپہر کے کھانے میں 12 سے 16 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں۔ اس دوران سوائے پانی یا بلیک کافی کے کچھ نہیں کھاتے۔ وہ صبح صبح کافی سے زیادہ کچھ پی بھی نہیں سکتی تھی، اور کافی سے اسے کیف یاد آتا تھا، لیکن وہ اس کو ذہن سے جھٹک دیتی۔ ریسٹورانٹ سے نکلنے سے پہلے ماں کو میسج آ جاتا، نکل پڑی ہو؟ وہ کہتی، جی راستے میں ہوں، حالانکہ وہ دروازے پہ ہوتی تھی۔ غرض ان 2 ڈھائی گھنٹوں میں ماں کے بار بار میسج آتے۔ 1 مئی کو جب ڈاکٹر دورا نے وہ ڈیڈ لائن دی تھی تو ماں کو لگتا تھا اب اس نمبر سے کبھی میسج نہیں آئے گا، لیکن ڈاکٹر دورا غلط تھے۔ وہ بار بار دہرا کے دل کو یقین دلاتے، ڈاکٹر دورا نے کہا تھا وہ گلائما ہے، لیکن وہ منجوما نکلا۔ اب میری ماں کبھی بیمار نہیں ہوں گی۔ مگر 1 نومبر کی تلوار ذہن پہ لٹک رہی ہوتی، بس یہ 1 نومبر گزر جائے، پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جون کے اختتام تک اس کی زیاد سے چند ایک بار ٹیکسٹ پہ ہی بات ہوئی۔ وہ ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کرتا، ساتھ ہی اپنے مسئلے بھی بیان کرتا، جسے اس کے آفس میں آگ لگنے سے اس کا اسٹور روم جل گیا۔ ذمہ داری زیاد پہ آ گئی، حالانکہ وہ چھٹی پہ تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان تھا، پھر اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ کم پریشان لگنے لگا۔ البتہ رشتے والے معاملے پہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ 11 جولائی کی بات ہے، آج صبح تاریخ دیکھتے وقت اسے کیف کا کمپٹیشن یاد آیا۔ کیا وہ اسے جیت جانے کے بعد مالا کو بتائے گا؟ اسے یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے فون رکھ کے پینٹ برش اٹھایا ہی تھا کہ زیاد کی کال آنے لگی۔ بنا بتائے اس نے کیسے کال کر لی؟ مالا کام کے دوران کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ زیاد تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت؟ وہ برش کو پینٹ میں ڈپ کر رہی تھی، رف کرتا ٹراؤزر پہنے، بال پونی میں باندھے، اس نے ماتھے پہ سلک کا سبز رومال باندھ کے پیچھے گرا لگائی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کا ورک ٹائم ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے آپ وقت نکال لیں گی؟ وہ پر اعتماد تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مالا نے ایک نظر اپنے بکھرے پینٹس اور برش کو دیکھا۔ کیا اسے زیاد سے کہنا چاہیے کہ وہ ابھی مصروف ہے، وہ کسی اور وقت کال کر لے؟ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا، وہ اس کے لیے وقت نکال سکتی تھی، وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کال نہ کی، اسے خود پہ حیرت ہوئی، وہ توجہ کے لیے اتنی ضرورت مند کب سے ہو گئی؟ شاید اس لیے کہ وہ ایموشنل ڈرامہ میں تھی۔ کیا ڈرامہ ابھی چل رہا تھا یا گزر گیا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بتائیے۔ وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہاں مسئلے چل رہے تھے، کیسے اس نے بمشکل خود کو ان سے نکالا۔ وہ اس کی رائٹنگ کا پوچھنے لگا، اس بارے میں کچھ دیر بولے گیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمید باندھ رہا ہے، اس کے ہاتھ برش سے پینٹ مکس کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں شیشے پہ نہیں اتار رہی تھی۔ اسے زیاد کی تمید ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آپ جانتی ہوں گی، میری امی نے کچھ دن پہلے آپ کی والدہ سے بات کی تھی، ہمارے بارے میں مشکل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے برش رکھ دیا اور سبز رومال سے ڈھکا سر جھکا دیا۔ جی مجھے معلوم ہے، کیا آپ نے اس بارے میں سوچا؟ دیکھیں زیاد، جواب اس کے پاس تیار تھا، میری ماں بیمار ہے، ان کی ریکوری میں چند ماہ لگیں گے، پھر ہم ان کا گھٹنے کا آپریشن کروائیں گے۔ ان کے وزن کی وجہ سے دونوں گھٹنوں کا آپریشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، درمیان میں 6 ماہ کا گیپ دینا ہوگا۔ اگر ہم دسمبر میں 1 گھنٹے کی سرجری کرواتے ہیں تو دوسرے کی سرجری اگلے جون میں ہوگی، پھر اس کی ریکوری میں بھی 4-5 ماہ لگیں گے، یعنی اگلے 1.5 سال تک میں ماں کے علاوہ کسی اور بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دراصل جب امی نے یہ بات سوچی تھی تب آنٹی صحت سے تھی، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا وہ اتنی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ کی بات درست ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، آرام سے اس بارے میں سوچیں،
لیکن وقت کے بعد انکار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں اور آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے کشمالہ، آپ اپنی بات کریں۔ اس کا اعتماد اور مسکراہٹ وہ فون کی دوسری طرف بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قدرے توقف سے سوچتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی تک؟ آپ نے غالباً 28 برس کی ہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ لڑکیوں کی شادی عموماً 25 سال تک ہو جاتی ہے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو عمر کی بات بری تو نہیں لگی؟ میں دراصل ایک صاف گو انسان ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ عمر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بہت جلد ہو جاتی ہیں۔ آپ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پرفیکٹ ہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ مجھے پہلے اپنا کیریئر بنانا تھا، خود پہ فوکس کرنا تھا، اور آج کل لڑکیوں کی شادیاں اس سے بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کچھ برا لگا تھا اسے۔ میرا خیال ہے شادی کیریئر سے پہلے آتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے جلد ایج کرتی ہیں۔ پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ میرے ارد گرد کام کرنے والی خواتین 30 کا ہنسا عبور کرنے کے بعد اتنی چڑچڑی کیوں ہونے لگتی ہیں۔ اب خود 30 کا ہنسا عبور کیا تو اندازہ ہوا کہ بوڑھے ہونے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں لگ کے گزر نہ جانے دیں۔ بے شک میرے بارے میں مت سوچیں، انکار بھی کر دیں، لیکن کشمالہ اپنا وقت مزید مت ضائع کریں۔ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہوگی۔ میرے مینیجر مجھے بلا رہے ہیں، ہم پھر بات کریں گے۔ اس نے شائستگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس وقت اسے زیاد کی بات بری لگی تھی، لیکن زیاد ایسا ہی تھا، حقیقت پسند۔ حقیقت ناولز اور فلموں سے دور ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہی سب ہوتا ہے، لوگوں کے لڑکیوں کے بارے میں یہی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ ریسٹورانٹ کے واش روم میں گئی، سنک کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ہر روز وہ پمپل ڈھونڈتی تھی، جڑیاں کبھی نہیں ڈھونڈی۔ کیا اس کی آنکھوں کے نیچے جڑیاں تھیں؟ نہیں، اسے نظر نہیں آئی۔ اس نے تھوڑی نیچے کر کے اپنے سر کے بال دیکھے، ان میں کچھ سفید تھا، 5 سے 6 بال۔ یہ تو 18 سال کی عمر سے تھے۔ سٹریس والے دنوں میں زیادہ سفید ہو جاتے تھے، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ ماہی کے اس سے زیادہ سفید تھے تو وہ ڈائی کر لیتی تھی۔ کیا میں نے اوشن کے پیچھے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی، اور اب اوشن بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہا، صرف بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوا کچھ پیسہ باقی رہا؟ کیا میں 30 کی عمر تک شادی نہیں کروں گی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ زیاد کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس نے بے اختیار کیف کے واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ اس نے اپنا واٹس ایپ اس روز سے آف کر رکھا تھا۔ اس کا لاسٹ سین جون کی اس تاریخ کا تھا جب وہ دونوں آخری دفعہ ملے تھے۔ کیف نے نمبر کیوں آف کر دیا تھا؟ کیف کہاں چلا گیا تھا؟ وہ اسے مس کرتی تھی۔ ایک بے نام سا احساس تھا جو کیف کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ وہ تھا تو وہ ریلیکس رہتی تھی، مسئلہ ہوتا تو اس سے کہہ دیتی۔ کیف کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کرتا تھا، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا۔ وہ پیچھے خاموشی چھوڑ گیا۔ آوازیں اچھی تھی، خاموشی بری تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کچن میں کھڑا زیاد موبائل کان سے لگائے مالا سے بات کر رہا تھا، اور نگینہ بیگم جو اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے آج یہاں آئی تھی، ماتھے پہ ہاتھ رکھے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ تعصب سے سر بھی ہلا رہی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ماں کو دیکھا جو ابھی داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی آخری باتیں سن لی تھی۔ امی میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، اتنا سب نہ بنایا کریں، اکیلے ہلکان ہوتی ہیں کچن میں آپ۔ اکیلے کہاں بیٹا، ملازمہ ہے میرے پاس، وہی کروا دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، بیٹے آپ کشمالہ سے بات کر رہی تھی؟ جی۔ اس نے موبائل رکھتے ہوئے فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ آج اس کی چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا، اس لیے آرام دہ لباس میں ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کشمالہ سے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ لیکن امی وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ایسی اگر وہ خود کو پسے پش ڈالتی رہی تو وہ یہ قیمتی سال ضائع کر دے گی۔ ہاں بیٹے میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کیبنٹ سے ٹفن باکسز نکالنے لگی۔ زیاد اپنی جاب کی وجہ سے شہر کے دوسرے کونے میں رہتا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں آ کے اس کا فریج بھر جاتی تھی۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، میں وہ کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔
وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اپنی کیبنٹ سے ان کو باکسز نکال نکال کے دینے لگا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھی گئی۔ خود حورے آپا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی اپنی زندگی ضائع کرے، اور اب وہ ٹھیک ہے۔ موہت کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، فوراً نہیں لیکن سال بھر میں ہم شادی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس کی فیملی سے طے کر سکتی ہوں بیٹے۔ آپ کو اس کو یہ احساس نہیں دلانا، لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوں۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ہتھیلیاں کاؤنٹر ٹاپ پہ جمائے کھڑا سوچنے لگا، اس طرح تو میں اس سے کبھی دل کی بات نہیں کہہ سکوں گا، مجھے ہر بات پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ بہت حساس ہے۔ نہیں بیٹے، ایک دفعہ شادی ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یوں فون پہ آپ کہو گے تو برا لگے گا۔ وہ اب ایک باکس سے کھانا دوسرے میں پلٹ رہی تھی، پھر ڈھکن بند کیا اور سنک کی طرف بڑھی۔ نل کھول کے ہاتھ دھوتے ہوئے انہوں نے بات جاری رکھی۔ کشمالہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ اتنے عرصے بعد آپ کسی لڑکی کے لیے مانے ہو، میں تو بہت خوش ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو بیٹے کہ وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے تو آپ کو اس کی حساسیت کا خیال رکھ کے اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کو دکھی کر کے تو نہیں مجبور کرنا شادی کے لیے۔ کیا میں نے اسے دکھی کر دیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ نگینہ بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کو کال کر کے اس سے معذرت کر لینا، آپ نے اس کو محبت سے بیاہ کے لانا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات دل دکھانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ زیاد نے مسکرا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تھینکس امی، میں اس سے سوری کر لوں گا، اب آئندہ بھی خیال رکھوں گا۔ کشمالہ کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ آپ بتائیں آپ کی ملازمت ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بس گزارا کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں ایک بازو میں درد رہنے لگا ہے۔ وہ بار بار اپنے ایک بازو اور گردن کو دبا کے کہہ رہی تھی۔ زیاد چونکا۔ اپارٹمنٹ لوں؟ نہیں بیٹے، یہ درد مجھے بیماریوں کے درد نہیں لگتے، بس ہمارے رشتہ داروں کی نظریں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کے اب ٹفن ان کے فریج میں رکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد بالآخر کشمالہ کی صورت میں ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی۔ ہر ماں کی طرح نگینہ بیگم بہت خوش تھی۔ انہوں نے تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بڑی کیسے اور کب بنانی ہے، فنکشن کہاں رکھیں گے، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں، بس کشمالہ مان جائے۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی، دل اداس تھا۔ ماں سو رہی تھی، ان پہ ایک نظر ڈال کے لان میں آ گئی۔ کار گار چیئر خالی رکھی تھی۔ دل چاہا سلیم سے کہے اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پہ بیٹھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا فائدہ، لیکن پھر نہیں کہا۔ سوچا ماں یا سفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھیں کیا وہ بری ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا۔ آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی، دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا۔ صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا۔ اس نے لمبی سبز قمیص کے نیچے سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈال رکھے تھے۔ بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال لپٹا تھا، دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی۔ گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی، تبھی پلیٹوں کانٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان اسے شناسا آواز سنائی دی۔ اوہ! اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹو گیدر کریں گے۔ انسٹا پہ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئیں تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی، سر جھک کر کے وہ گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندر تھی اور فرش پہ تھی، شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے۔ اس نے صرف کام کا بتایا تھا، جب تک وہ انہیں دیکھیں گی وہ یہیں چھپی رہے گی۔ آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں۔ وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھی، شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھی۔ تم نے انسٹا پہ شیرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا ہوا تھا، نیا نیا پیسہ آیا ہے۔ ہاں، شیرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے، اب وہ ڈینا اور بنٹو پہنتی ہے۔ یار وہی نا، نیا پیسہ ہی ہے۔ وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی۔ لاہور کی
سوشلائٹس کی گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی: کس کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کون سستے برانڈ پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے، بچوں کی اسکولنگ اور فلپینو ملازمائیں۔ پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئی۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ اس کے سوشل سرکل کی کس کس خاتون نے نکلی برانڈ پہن کے تصویریں کھنچوا رکھی تھی۔ اوہو، سینتورینی پہنچ گئی الیزے، لیکن نکلی برانڈز پہننا نہیں چھوڑا اس نے۔ جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے، جس سے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ سفر کے قصے: یار سلا، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، ٹریول کیوں نہیں کرتی؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائٹ گھنٹوں بول سکتی تھی۔ جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو، وہ ایسے مواقع پہ سخت شرمندہ ہوتا تھا، اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی، سیدھی ریسٹورنٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ آج پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہاں جھڑیاں نہیں تھی، سر میں 5 سفید بال البتہ ویسے ہی تھے۔ اگر وہ بھی اب تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں یہی ہوتی۔ فلپینو نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، بچوں کی اسکولنگ، ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی، صرف اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دفعہ خود پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور چہرے پہ پانی ڈال کے باہر نکل آئی۔ اپنی الجھنوں میں اس نے غور نہیں کیا کہ بائیں گال پہ گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کے آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا۔ گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لا علم وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ کے بیرونی ایگزٹ تک پہنچی ہی تھی کہ کشمالہ، آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا۔ حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز، یہ آواز! مالا اپنی ایڑیوں پہ گھومی۔ سامنے لابی کے دہانے پہ وہ کھڑا تھا، کیف جمال۔ تم! وہ بے یقین تھی۔ کیف مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے۔ سیاہ جینز پہ پہنی سفید ڈریس، شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، کالر کے نیچے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ آدھی جینز میں اڑسی تھی، آدھی باہر نکلی تھی۔ کندھوں پہ سیاہ بیک پیل ڈالے وہ بڑی ہوئی شیو اور بوڑھی آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جی میں کیف۔ وہ سامنے آیا تو ایک دم ساری دنیا میں روشنیاں بکھر گئیں۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا اور کب ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تم یہاں کیسے ہو؟ اتنی حیران تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں لاہور چھوڑ کے جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ سے اپنی آدھی مہینے کی تنخواہ لیتا جاؤں۔ گھر گیا تو معید نے بتایا آپ یہاں ملیں گی۔ یعنی تم صرف تنخواہ لینے آئے ہو؟ وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب تو تمہارے پاس کافی پیسے ہیں، میرے چند ہزار کی کیا اہمیت؟ کس نے کہا مجھے تنخواہ نوٹوں میں چاہیے؟ کشمالہ مسکرا دی۔ چلو کافی پیتے ہیں، اس نے پیشکش کر دی، لیکن پھر ہال کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا جہاں گلاس وال کے پار بیٹھی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چمکتی دھمکتی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھی، کہکہے لگا رہی تھی۔ کیف نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالہ، ان کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزار دیں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلیں؟ جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوں۔ وہ مسکرایا تو گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایسی جگہ چائے پلا دیں جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں تو سمجھے آپ نے تنخواہ برابر کر دی۔ وہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی تھی، لیکن شاید کیف نے فون کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نہ چیک کرے؟ خیر اسے کیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گال پہ سرمئی پینٹ لگا ہے۔ بس پینٹ، ایسیسریز کا بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اس کے ساتھ چلی آئی۔ کسی اور سے وہ اس حلیے میں نہیں مل سکتی تھی، نگینہ آنٹی اور زیاد سے تو کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کیف تھا، وہ مالا کی کمفرٹ زون تھا۔ قریباً پون گھنٹے بعد وہ دونوں دلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا بڑا سا شہر دروازہ تھا
دروازوں کے نام عموماً ان کے رخ کے حساب سے رکھے جاتے تھے۔ یہ دروازہ دلی کو فیس کرتا تھا، اس لیے دلی دروازہ تھا۔ وال سٹی کے محکمے نے گزشتہ چند برسوں میں قدیم لاہور کے ان چند مقامات کو ریسٹور کیا تھا۔ یہ یورپین شہروں کے تاریخی مقامات جیسے صاف ستھرے اور چمکتے دمکتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سیاحتی معیار پہ پورے اترتے تھے۔ تم تب سے لاہور میں نہیں ہو، واپس نہیں گئے؟ وہ تحیر سے کہتے ہوئے دلی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن گھما گھما کے طراف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنا پلان بنانا تھا۔ خاموشی اور تنہائی میں اندر ایک بارونق بازار تھا، دونوں اطراف میں دکانیں تھیں اور ہر طرف سے گلیاں نکلتی تھیں۔ مصالحوں کی خوشبو زور سے نتھوں میں گھسی، مگر اچھی لگی۔ بنا لیا جی، بنا لیا۔ کیف مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور عزم بھی اسے اچھا لگا۔ لاہور دوبارہ آؤ گے؟ وہ ایک بغلی گلی سے نکل کے شاہی حمام کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ، شور، مسالہ جات کی خوشبو، اس سب میں اسے اونچا بولنا پڑا تھا، نہیں آؤں گا۔ وہ سامنے دیکھ کے قدم اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور نے میرا دل توڑا ہے۔ دوبارہ دل توڑوانے نہیں آؤں گا، اس نے مالا کو دیکھے بغیر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے زارا والی بات جھوٹ میں کہی ہے تاکہ وہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کا اثر زائل کر سکے۔ پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ تک کیف کے ہر قدم پہ اس نے بہت سوچا۔ اس کی پرسراریت ایک طرف، اسے نہیں لگتا تھا وہ شادی شدہ تھا۔ وہ شاہی حمام کے داخلے برآمدے میں کھڑا تھا، مڑ کے اسے دیکھا جو وہیں گمسم سی کھڑی تھی اور مسکرایا۔ اب اپنے لاہور کا تعارف نہیں کروائیں گی مجھ سے؟ وہ اسے آگے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیا باتوں کے اثر ایسے ہی زائل ہو جایا کرتے تھے؟ آف کورس، یہ شاہی حمام ہے۔ وہ گہری سانس لے اس کی طرف آئی۔ اور یہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، علم الدین انصاری نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ وہ دونوں اب داخلے برآمدے میں کھڑے تھے اور گردن اٹھائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں رنگین نقش و نگار پھول بوٹے بنے تھے۔ مغل بہت صاف ستھرے لوگ تھے۔ انہوں نے شاید دروازے کے ساتھ ایک حمام اس لیے بنایا تھا تاکہ جو بھی لاہور آئے پہلے غسل کرے، صاف ستھرا ہو کے شہر میں داخل ہو۔ اگر وہ آج کے لاہور کی آلودگی دیکھ لیتے تو؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ نے کہا اسے شاہ جہاں اور علم الدین انصاری نے بنوایا؟ وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن عمارتوں کو ان کے معمار تعمیر کرتے ہیں آرکیٹیکٹ۔ مالا نے کندھے اچکا دیے۔ آرکیٹیکٹ تو صرف ڈیزائن کرتے ہیں، پیسہ تو شاہ جہاں نے لگایا اور سپروائز علم الدین انصاری نے کیا۔ اس نے گردن مالا کی طرف موڑی اور ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی۔ بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے اہم معمار ہوتا ہے، لیکن لوگ معماروں کو بھول جایا کرتے ہیں، اس لیے شاہی حمام کے معمار نے اپنی تصویر ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر دی۔ کیف نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ کیا؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ شاہی حمام کے داخلے چھت پہ بنے پھول بوٹوں میں معمار نے اپنی بہت سی تصویریں بنا رکھی تھی۔ امید ہے اب آپ شاہی حمام کے معمار کو نہیں بھولیں گی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں دن کے باوجود نیم اندھیرا سا تھا۔ زرد پرتیوں نے خوبصورت سا سما باندھ رکھا تھا۔ اندر ماحول ٹھنڈا سا تھا۔ جولائی کی دھوپ اور حدت یہاں کم تھی۔ کب جانا ہے؟ شام 4 بجے کی فلائٹ ہے اسلام آباد کی۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر موبائل نکالا۔ وہ ماں کو آڈیو نوٹ بھیجنے لگی۔ ماں، آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ نوٹ بھیج کے سینڈ کیا۔ وہاں سگنل کمزور تھے۔ فون رکھ کے وہ کیف کی طرف مڑی۔ جانتے ہو شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ واٹس ایپ پہ آڈیو نوٹ کیسے بھیجتے تھے؟ کیف کی آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئی۔ کیسے؟ مالا نے مسکراہٹ دبا لی۔ اسے حمام کے حال کمرے کے ایک کونے میں جانے کو کہا۔ خود وہ دوسرے کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ کافی دور دوسرے کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ لاہور آنے والے مہمانوں کو لاہوری سب سے پہلے یہ جادو کا کرتب دکھاتے تھے۔ اسے بھی کیف کو دکھانا تھا۔ اب وہ دونوں کافی دور کونوں میں کھڑے تھے۔ مالا نے دیوار کی طرف منہ کر کے سرگوشی کی، ہلکی سی سرگوشی۔ فلائٹ میں پیسے کیوں ضائع کیے؟ بس سے چلے جاتے۔ سرگوشی نے دیواروں میں سفر کیا اور کئی فٹ دور کیف کے کان کے قریب ایک آ کے گونجی۔ وہ چونک گیا، پھر مڑ کے ستائش سے اسے دیکھا جو اپنے کونے میں اتنی خوش کھڑی تھی جیسے یہ جادوئی دیوار اس نے بنائی ہو۔ وہ واپس مڑا۔ حمام کے دیوار کے کونے میں سرگوشی کی۔ مجبور آدمی ہوں، مذاق نہ بنائیں۔
کشملہ بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی بھی سرگوشی کی صورت کیف کو سنائی دی۔ دل پہ پڑا بوجھ بڑھ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ شاہی حمام کی دیواروں کے کان ہوتے تھے۔ وہ واپس ہال کے وسط میں آئی اور گردن اونچی کی۔ اوپر سے چھت میں بڑا سا سوراخ تھا۔ وہاں سے سورج کی روشنی مالا کے پینٹ لگے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کے اگر غسل کرنے والے تولیہ مانگتے تو آواز سیدھی حمام کی ریسیپشن تک جاتی۔ یہ ان کا انٹر کام تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ معمار کا کام کا کمال تھا کہ اس نے ایسی دیواریں بنائیں جو آوازوں کو سفر کرنے دیتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چھت کے روشن سوراخ کے عین نیچے کھڑے تھے۔ جب میں ریسٹورانٹ آیا تو آپ پریشان لگ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ کیف کے ساتھ وہ سب بھول گئی تھی۔ ایک دم سے تلخ حقیقت پھر سے یاد آنے لگی۔ چلو تمہیں سرجن سنگھ اسٹریٹ دکھاتی ہوں، وہاں چائے پیتی ہیں۔ وہ ٹال گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے ڈر تھا یہ دیواریں کان رکھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی رکھتی تھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بول بیٹھے اور الفاظ امر ہو جائیں۔ گلی سرجن سنگھ اندرون لاہور کی ان قدیم گلیوں میں سے ایک تھی جسے وال سٹی پروجیکٹ کے تحت صاف کر کے ری اسٹور کیا گیا تھا۔ ریسٹوریشن کا مطلب تھا پینٹ کرنا اور چند گملے اور بتیاں لٹکا دینا۔ اس حصے کو ری اسٹور کرنے میں وال سٹی نے 12 سال لگائے تھے، مگر یہ گلی انسٹاگرام جنریشن کے لیے بہت پرکشش شے تھی۔ جو چند فلٹرز لگا کے اس میں تصاویر کھنچواتے تو لگتا کہ اٹلی میں کھڑے ہیں۔ وہ گلی کے دہانے پہ تھے جب کیف نے پکارا، آپ کو کیا پریشان کر رہی ہے؟ مالا کے قدم وہیں پتھر ہو گئے۔ گلی کے گھروں کی بوڑھی اینٹوں کی طرح پریشان نہیں ہو رہی ہوں، سوچ رہی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بوڑھی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی کیے ہوئے تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ سبز رومال والی لڑکی اس کا چہرہ دیکھے گئی، آنکھیں گلابی پڑنے لگی۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ کا راستہ روکے۔ لیکن دھوپ تو اس کے پشت پہ تھی، دھوپ تو ہر جگہ تھی۔ وہ کہاں تک اس کی ڈھال بن سکتا تھا؟ حقیقت حقیقت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی، اب مجھے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ کیف نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ کام کے معاملے میں؟ شادی کے معاملے میں؟ اس پل گلی سرجن سنگھ کے دہانے پہ کھڑی لڑکی کو بھول گیا کہ وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ اس وقت وہ صرف دھوپ سے روکنے والی ایک دیوار تھا جو ہر سرگوشی سن سکتا تھا۔ کسی نے آپ کو آپ کی عمر کا احساس دلایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہوتی تو آپ کو خود احساس ہوتا۔ مجھے لگتا ہے احساس دلایا گیا ہے۔ مالا نے گہری سانس لی۔ اسے آج کیف پہ اعتبار کرنا تھا۔ اس سے بات کر کے وہ پچھتائے گی نہیں۔ زیاد اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کی آواز گلی سرجن سنگھ میں سرگوشی بن کے گونجی۔ اور جب میں نے وقت مانگا تو اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہوں۔ پھر اس نے جلدی سے وضاحت دی، زیاد کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ اس نے بہت شائستگی سے ایک نارمل بات کی۔ بس مجھے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا۔ اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی، اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹورانٹ تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند سٹیپ چڑھ کے اندر آئے تو دیوان خانہ نظر آیا۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا۔ اینٹوں والی دیوار پہ رنگ برنگے چنگیز آویزاں تھے۔ چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھا۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو لیکن تم نے خلیفہ کی خطائی اور فقہ کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہنس دی۔ تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے تو دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہیں، نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود چھوٹے لڑکے کو دو کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں کھٹائیاں اور کرک چائے اکٹھی سرو کی جاتی تھی۔ اب آپ میری بات سنیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنی فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں چیزیں سینس کر سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے
ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالا کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلنگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ سرخ جھنڈے جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے، اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فلنگ ہے، زیاد بہت اچھا انسان ہے، میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی لیکن اندرون شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے ایک خطائی اٹھا لی، چائے میں ڈبونے لگی۔ یقیناً زیاد ایک بہت اچھا انسان ہوگا لیکن آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے کیا، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی، یہ خطائیوں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی، ایک چھوٹی سی ڈھول نماتا شے گلے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ایک آدمی کوئی پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سیاہ آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف نے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پہ ملال تھا۔ وہ خود کو سزا سنا چکا تھا، وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی، اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود کو دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے اور اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ اس لڑکی کے قابل نہیں تھا، وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ شاید کر چکا ہوں، کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو۔ وہ رکا، اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا، تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا، میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف، تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتی ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے معلوم تھا وہ یہی کہے گی، وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی اور یہ ایک فقرہ اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اسی لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے سارے راستے بند کر دے۔ وہ 6 ہفتے اس سے دور اسی لیے رہا تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے۔ لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا، ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا ذرا سا جھولنے لگا، گانا گاتے پنجابی گوئے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد، تو اسے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا اور بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسسٹ ہے، پیٹر پین سنڈروم اسے حیرت ہوئی۔ کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ آل بوائز گرو ایکسپٹ پیٹر پین، the boy who doesn't grow up۔ تمام لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں سوائے پیٹر پین کے، یہ وہ لڑکا ہے جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی، اسے یقین تھا کیف غلط کہہ رہا تھا۔ کبھی بھی پیٹر پین کے لیے وینڈی مت بنانا کشمالہ۔ اور جہاں تک بات ہے عمر کی، کیف مسکرایا اور وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ تو عمر صرف ایک نمبر ہے، سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پہ جڑیاں خود نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے۔ پھر اس نے دل پہ انگلی رکھی، بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل شادی کے بغیر خوش نہیں ہے تو شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ گلی سرجن سنگھ میں خوش نہیں ہیں تو اٹلی کی گلیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ مالا نے ایک نظر خطائیوں کی پلیٹ کو دیکھا، کیف نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی، اس کی طرف بڑھائی۔ کیا واقعی اب لاہور نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ اس نے خطائی پکڑ لی لیکن کھائی نہیں۔ اوکے، لیکن محنت کرنا مت چھوڑنا۔ اگر تمہارا بزنس پلان کوئی قبول نہ کرے
تو وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم نئے لوگ ڈھونڈنا۔ اس کی نصیحت پہ وہ مسکرایا اور خطائی جیب میں ڈالی۔ آپ تعلقات میں سرخ جھنڈوں کو نظر انداز نہیں کریں گی۔ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس بارے میں سوچیں گی، اور اگر میرے بارے میں کچھ برا سنیں تو مجھے بے شک معاف مت کیجیے گا، میں مجبور تھا۔ مالا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا جو کیف جمال میں ہمیشہ پرسرار سا تھا، کچھ تھا جو وہ چھپاتا تھا، لیکن اس نے کینیڈا نہیں، کیونکہ وہ نہیں بتائے گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، میں ڈراپ کر دیتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے پیشکش کی۔ کیف کے پاس کارڈ نہیں تھی، وہ اس کو ایک آخری سہولت دینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے سارے راستے وہ خاموش رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، وہ اس سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ جب ایئرپورٹ آیا تو کیف نیچے اتر گیا، لیکن اسے اترنے سے منع کر دیا۔ میں چلا جاؤں گا۔ اس کی کھڑکی کے پاس رک کے اس نے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے باہر کھڑے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اب کبھی لاہور نہیں آئے گا؟ کشمالہ۔ اس نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی، جیب میں رکھی خطائی کی بوجھ کو محسوس کیا۔ آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے۔ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی، بس سر ہلا دیا۔ وہ کیوں اتنا پرسرار تھا؟ مالا کی کار آگے بڑھ گئی تو کیف جمال نے مڑ کے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈومیسٹک فلائٹس کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ کیف نے واپس پلٹ کے اس کی کار کو دیکھا، وہ دور جا رہی تھی۔ کیف نے دوبارہ بورڈ کو دیکھا، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مالا کی دور جاتی کار پہ جمی تھی۔ اسے کشمالہ کے کافی دور جانے کا انتظار تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے گال پہ پینٹ لگا ہوا ہے۔ یہ تو جب ماں نے اسے بتایا کہ چہرہ آئینے میں دیکھو تو وہ حیران سی کمرے میں آئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر ڈالی تو آسان خطا ہو گیا۔ اوہ نو، میں اس پینٹ کے ساتھ پھرتی رہی اور کیف نے مجھے بتایا تک نہیں، بدتمیز۔ اسے پہلے غصہ آیا، پھر ہنسی۔ چہرہ دھو کے وہ باہر آئی اور فون نکال کے آن کیا۔ سفورہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ کدھر غائب ہو مالا؟ اس کا موڈ اچھا تھا، اس نے فوراً کال ملا لی۔ گیلا چہرہ سکھاتے ہوئے وہیں کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم آج سیلا وغیرہ کے ساتھ برنچ پہ نہیں تھی؟ میں نے ابھی انسٹا پہ ان کی سٹوریز دیکھی ہیں، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ امی ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بشاشت سے بولی۔ کیف کی کمپنی ہمیشہ مجھے ٹھیک کر دیتی ہے۔ کیف، اس نے تو جاب چھوڑ دی تھی۔ ہاں لیکن وہ تب سے لاہور میں ہی تھا، آج اسلام آباد جا رہا تھا تو مجھ سے ملنے آیا، ہم ایک ساتھ پرانے لاہور میں گئے تھے۔ سفورہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اسے کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتی ہوں، وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے خاندان والوں سے چھپ کے شادی کر رکھی ہے۔ ناممکن، مجھے نہیں یقین آتا۔ مالا کل مجھے لاہور آنا ہے، سفورہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیا چاہتا ہے؟ اس کو ذرا بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے۔ سفورہ اس کی کوئی بہترین دوست نہیں تھی، لیکن وہ سمجھدار لڑکی تھی، ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی۔ کیف نے اسے اتنا الجھا دیا تھا، کیا وہ واقعی سفورہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی تھی؟ رات بھر وہ کیف کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ زیاد کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ کیف نے اسے الجھا رکھا تھا۔ کیا وہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا؟ پھر وہ کیوں چاہتا تھا کہ خود کو مالا سے دور کر دے؟ وہ کس سے بھاگ رہا تھا؟ جب تک اس کا ذہن کلیئر نہ ہو وہ کیسے زیاد سے ایک نیا تعلق بنا سکتی تھی؟